अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दुनिया पॉइंट और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर अरफा अवैस। तो आज हम आपके लिए सेहत के मुतालिक जो मसाइल हैं, जो मरीज़ जो हैं जिनको सहरी में और अफ्तारी में सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी जानब से रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा और पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने के सदके और रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के सदके तमाम बीमारों को शफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमारे साथ जो हैं पंजाब से आए हुए एक नौजवान भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे जो कि मैदे के मसाइल का शिकार हैं। इनसे भी पूछेंगे इनकी बीमारी के बारे में। और आप लोग भी जल्दी से जो है वो कमेंट सेक्शन में आ जाएं, क्योंकि आज लाइव जो है वो स्टार्ट हो गया। हमें बताएं कि आप किस इलाके से, किस एरिए से, किस मुल्क से जो है वो देख रहे हैं और आपको सेहत के बारे में क्या क्या मसला दरकार है। और हम कोशिश करते हैं कि जो जो मसला आपको दरकार है उसका लाइव ट्रांसमिशन में आपको जवाब दिया जाए और उसके बारे में आपको बताया जाए कि आप अपनी सेहत के लिए क्या करें। सबसे पहले तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शुगर के मरीज़, जिनको सहरी के दौरान जो है वो क्या खाना चाहिए और अफ्तारी के दौरान जो है वो क्या लेना चाहिए कि उनका रोज़ा जो है वो अच्छा गुजर सके। और दूसरा, मैदे के जो मरीज़ हैं, जो मैदे पर बोझ महसूस करते हैं, भारीपन महसूस करते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी मालूमात आज बताऊंगी कि जो आपके इल्म में इजाफा करेंगी। तो जनाब आज शुरू करते हैं सबसे पहले सहर से। सहरी के वक्त जो मैदे के मरीज हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पराठों से, आयली चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें और सबसे बढ़कर उनके लिए प्रोटीन्स और आयरन पर मुश्तमिल जो ग़िज़ाएँ हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें। कल के प्रोग्राम से बहुत से सवालात हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि पूछा जा रहा है कि रमज़ान के लिए हमें कोई ऐसा डाइट चार्ट बना दें जिनसे हमारा वेट भी लूज़ हो जाए। तो इंशाल्लाह आज के लाइव ट्रांसमिशन में आपको इन सारी मालूमात के बारे में बताएंगे। जो जो सवाल आपके जहन में हैं आपकी बीमारी से मुतल्लिक, वो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और हमारे से पूछें, तो इंशाल्लाह हम जो है उसका आपको तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मेहमान। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनके जो है मैदे के क्या क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम उमैर है, बेसिकली मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ। जी ठीक है। जो उमैर हैं इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब गुजरावाला से है। तो उमैर, आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों को कुछ बताएं कि आपको जो है मैदे के मसाइल का कौन कौन से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा मुझे है? बेसिकली मेसिकस कॉमिक्स का मसला ये जब मैं अकरबा में स्टडी करता था मुझे तब से मसला ये आज से 7-8 पुराना मसला है ये मेरा। ठीक है। मैं कोई भी मतलब कि ऑयली चीज़ें खा लूँ, ऑयल वगैरह कुछ भी खा लूँ, उससे नॉर्मल भी हो जाए, ठीक है, मेरे स्टमक का मसला बन जाता है। ये बेसिकली 2-2 दिन मसले कि मेरा स्टमक डिस्टर्ब भी रहता है। अच्छा, उमैर का जो मसला है वो बता रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये एबटाबाद में जो है यहाँ पे स्टडी करके गए हैं और 7 साल पुराना मसला है इनका कि जब भी ये कोई आयली चीज़ खा लेते हैं तो इनका स्टमक जो है वो लूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनके बारे में सबसे पहले, और इस तरह की हमारी नौजवान नस्ल है उनके भी यही मसाइल हैं अक्सर। वजह ये है कि एबटाबाद में ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, अपने अपने इलाके से आए हुए हैं। सबसे पहला जो मसला है वो उनका पानी का आता है कि उनको पानी जो है वो सूट नहीं करता। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ हिकमत के हवाले से भी है कि जैसे ही आप एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करें या आएँ तो सबसे पहले उस इलाके का प्याज खा लें, ठीक है। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब हम मेडिकली हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये एज जो होती है, टीन एज जिसको हम कहते हैं, इनमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर उनको घर का हाइजेनिक फूड नहीं मिलता, बाजार का खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से, और आपको पता है कि बाजार के खानों में मिर्च मसाला और ये जो स्पाइसेस हैं ज़्यादा ऐड हुई होती हैं, उस वजह से बच्चों का जो है वो स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका ये है
کہ تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ خود بھی کوکنگ جو ہے نا آپ لوگوں کو آنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ صاف ستھری سبزی لے کے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو کوک کریں اور نارمل جو ہے وہ اسپائسیز ایڈ کر کے تو اس کا استعمال کریں. کیونکہ جیسے ہی یہ سموسے وغیرہ اور یہ شوارمے جو آج کل کے بچے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کا جو ہے اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں معدے کے مریضوں کی طرف، کہ جس طرح سے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ 7 سال پرانا ان کا مسئلہ ہے. اور پھر اس دوران جب آپ کا معدے پہ آپ کیا وزن سا محسوس کرتے ہیں، یا آپ کس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہو جاتی میرا ہے؟ مثلاً کہ اسٹمک کیوں سے ہوتا ہے بیسیکلی، مثلاً کہ میں وزن بہت زیادہ وزن پرابلم مثلاً کہ سولو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا مثلاً کہ یہ دل کر بابا وامٹنگ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مثلاً کہ 5 سے 4 منٹ بعد وامٹنگ آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ جی، تو یہ وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ہمارے اسٹمک کے اوپر ایک بلک سا بن جاتا ہے نا، جس کو سوجن آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، کہ سوجن بن جاتی ہے، سویلنگ سی آ جاتی ہے. اور یہ دیکھیں ابھی آپ کی کتنی ایج ہے؟ میری 20 ایج ہے. 20 ایئرس میں آپ دیکھیں کہ وہ اتنی سیریس ڈیزیز کا شکار ہوا ہے. معدے کی بیماری جو ہے وہ سوزش آ جاتی ہے، ورم سا بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 5 سے 10 منٹ کے بعد اس کو وامٹ جو ہے وہ لازمی آ جاتی ہے. اور پیٹ اس کا جو ہے وہ لوز رہتا ہے، اور کم از کم ہفتے میں 4-5 دن جو ہے اس کا پیٹ لوز رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہو جاتی ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑنے والا بوجھ یا برڈن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ دیکھیں نا، میڈیکلی سائنس کے مطابق ہمارے اسٹمک کی جو سائز ہے وہ صرف ایک یہ مٹھی کی طرح کا ہوتا ہے نا. جیسے ہی ہم اس کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، ایسی فوڈ کا استعمال کرتے ہیں جو ہائیجینک نہیں ہوتی، تو اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارا جو اسٹمک ہے وہ سویل کر جاتا ہے. جیسے ہی اس پہ سویلنگ آ جاتی ہے اور تیزابیت بن جاتی ہے، ایسیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور بد ہضمی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ان بھائی کے ساتھ معاملہ ہے. تو چلے ہمارے کمنٹ سیکشن کی طرف بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ سارے ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ آج جو ہے آ کے بیٹھیں اور اپنے مسائل جو ہے ان سے ڈسکس کریں. تو چلے جی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ملک عبد الرحمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، صبح بخیر ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام، آپ کو بھی گڈ مارننگ. سردار محمد سعید کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمان الوی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے عطا فرمائے، اچھے مشورے دیتی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت شکریہ عبد الرحمان بھائی، یہ آپ کے لیے ہی ہم نے جو ہے اس پروگرام کا سٹارٹ کیا ہے. ہمارے جو سی او صاحب ہیں ان کے پاس بہت سے لوگوں کی یہ جو ہے وہ فرمائش آ رہی تھی کہ جی اس طرح کا انفارمیٹیو جو ہے وہ پروگرام سٹارٹ کریں، اور ڈاکٹر صاحبہ کو کہیں کہ اپنے نالج میں سے کچھ علم جو ہے، کچھ نالج جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بیماریوں سے محفوظ کر سکیں. الیاس بشیر صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اور آپ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ کائنڈلی یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے، کس جگہ سے جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے آپ کے علاقے کے بارے میں بھی جو ہے وہ گپ شپ چلی جاتی ہے. عادل خان کہہ رہے ہیں نائس، بہت شکریہ. سردار راشد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اس انفارمیشن سے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکے. تو ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارے سے بہت سے جو ہے مریض جو ہیں، پیشنٹ ہیں، بغیر فیس کے مشورہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ کل ایک بڑا مزے کا جو ہے ہمارا کومنٹ آیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا جو ہے کام کا پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے ٹائم بہت لگتا ہے، کیونکہ آج کل کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں کافی بیزی ہیں، اور بیماریاں اتنی عروج پہ ہیں، کسی کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لے کے بڑی بڑی مسائل جو ہیں ان کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے. تو جب آپ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لائن میں لگنا پڑتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ لوگ فیس پے کر کے انتظار کرتے ہیں، اور پھر ہمارے تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. تو دنیا پوائنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو مفت طبی مشورے یہاں پر آپ کے گھروں میں بیٹھ کے آپ کو مہیا کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کے کومنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کا پروگرام کو شیئر کرنا ہمارے لیے ایسے فائدہ مند ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ایسی محبت ہوتی ہے جو ہمارے اندر جو ہے اس جذبے کو دوبارہ جو اس ولولے کے ساتھ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور انہوں نے ہمارے سے اپنے
بیماریوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے سے ڈسکس کرنی ہے. تو دنیا پوائنٹ آپ کے لیے ایک ایسا منفرد انداز لے کر آ گیا ہے, اتنا اچھا سا پروگرام لے کے آ گیا ہے, تو آپ لوگ اس سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں. تو جی ہاں جناب, پھر بات ہو رہی تھی کہ مریض جو ہے وہ سحری میں ایسی چیزیں کیا کھائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ جو ہے وہ بہت اچھا گزرے, اور افطار میں ایسی کیا ڈائٹ یوز کریں کہ جس سے ان کے افطاری کے بعد جو ہے کہ معاملات یعنی کہ نماز تراویح وغیرہ اور ذکر و اذکار کرنے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نارمل رہ سکیں. تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو کمپلیٹلی کاربوہائیڈریٹس والی جو ڈائٹ ہے اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. ان میں اب کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ گندم کی روٹی کا استعمال کریں. شوگر کے مریض جو ہیں ان کے لیے تو اسپیشلی جو ہے وہ دلیا جس کو گندم کا کہتے ہیں وہ آپ لوگ جو ہے استعمال کریں. رات کو وہ جو گندم ہے تازہ اس کو آپ پیسٹ بنا لیں یا پیس لیں, اس کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا دلیا بنا کر آپ لیں. یہ آپ کے نیوٹرینٹس کو, آپ کی پروٹینز کو, آپ کی کاربوہائیڈریٹس کو اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایسیڈیٹی سے بچاتی ہے. یہ ڈائٹ جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. اب ہم آتے ہیں کہ افطار کے وقت جو شوگر کے حضرات ہیں, شوگر پیشنٹ ہیں, جو شوگر کے مریض ہیں, ان کو کیا کیا ایسی جو ہے وہ ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور سارا رمضان جو ہے وہ اچھا گزار سکیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ میں شربت کا استعمال مت کریں. جوس, شربت اور سب سے بڑھ کر ایسی فوڈ جس میں جو ہے میٹھا ہے زیادہ ہے, اس کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ سادہ پانی اور 1 عدد کھجور سے روزہ افطار کریں. اس کے بعد آپ اپنے اسٹمک کو تھوڑا ریلیکس کریں, نماز پڑھیں تاکہ آپ کی اسٹمک کے اوپر وہ برڈن نہ آئے جو برڈن آپ لوگ کھاتے ہی مطلب افطاری کے وقت ہی جو حملہ ہو جاتا ہے, مطلب پکوڑوں کا, سموسوں کا, رول کا, ان چیزوں سے آپ نے مکمل اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. میں یہ نہیں منع کرتی کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نہ کھائیں, کیونکہ پھر ہماری ینگ جنریشن جو ہے جو شوقین ہے ان چیزوں کی وہ تو کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری ہر قسم کی ڈائٹ جو ہے وہ بند کر دی. آپ ضرور لیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم کر دیں, یعنی کہ آپ مقدار میں صرف ایک چیز جو ہے ان کو ٹیسٹ کریں. اس کے بعد آپ پیٹ فل کر کے کھانا کھائیں. کھانا جو ہے کھانے میں اب کیا چیز آ جاتی ہے, روٹی آ جاتی ہے, آپ نے رائس بنائے ہوئے ہیں. شوگر کے مریض تو چاولوں سے بھی پرہیز کریں. میں عام بندوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور نماز تراویح کے بعد آپ 1 کپ دودھ یا 1 کپ چائے پی کر جو ہے وہ اپنے آرام کے لیے چلے جائیں. یہ ڈائٹ آپ لوگوں کو پورے رمضان میں اگر آپ اپنا یہ شیڈیول رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے رمضان کے روزے بالکل بھی برڈن نہیں لگیں گے. اب ہم آتے ہیں ڈائٹ پلان کی طرف, جو کہ آج کل کی ینگسٹرز جو جنریشن ہے, کچھ تو بچیاں جو ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں, انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ رمضان کو ہم نے ایز اے ڈائٹ بھی لے لیا ہوا ہے نا, چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تو یہ بنایا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اتنا اچھا فائدہ ہمیں میسر آتا ہے کہ جو حضرات مرد اور خواتین موٹاپے کا شکار ہیں وہ اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے کنزیوم کر لیتے ہیں. ایک ایسا چارٹ ان کے لیے آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بھی لوز ہو جائے گا. ان کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انڈے کا استعمال سحری میں آپ صرف اور صرف انڈا جو ہے یا اس کو بوائل ایگ کر لیں یا آملیٹ بنا لیں یا فرائی ایگ کی صورت میں لے لیں. یہ آپ کے لیے بیسٹ پروٹین کا خزانہ ہے. اور آپ جو ڈائٹ کانشیس پیپل ہیں ان کے لیے میں ڈائٹ بتا رہی ہوں کہ وہ سحری میں انڈے کا استعمال کریں یا 2 عدد کھجوریں اور اس کے ساتھ جو ہے 1 گلاس ملک لے لیں یا اسی کا شیک بنا کے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈائٹ میں لے لیں. یہ ہو گیا کہ جنہوں نے ویٹ لوز کرنا ہے. اب ان کی افطاری کی طرف آ جاتے ہیں. افطاری میں بھی یہ آئلی چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں گے. اپنے لیے فروٹ سیلڈ تیار کریں یا ویجیٹیبل سیلڈ میں فریش سیلڈ کا استعمال کریں. تو ہاں, یہ جو ہمارے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے, معدے سے جو ڈسٹرب لوگ ہیں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فریش ویجیٹیبلز کا استعمال کریں. سیلڈ لیں. سیلڈ میں آپ کوکمبر لے سکتے ہیں, کیرٹ لے سکتے ہیں, یہ جس کو آپ گاجر مولی وغیرہ جو ہے ان کو اچھے طریقے سے آپ صاف ستھرا دھو کے کاٹ کے اس کے اوپر لیمو ڈال لیں اور نمک سالٹ جو اس کو کہتے ہیں اور بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ ڈال کے اور ایک بول آپ تیار کر لینا فروٹ سیلڈ کا.
تو اس کو افطاری میں لازمی استعمال کریں. یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی میڈیکلی سائنس کے مطابق ہماری ڈائجسٹو سسٹم میں لارج انسٹنٹائن اور اسمال انسٹنٹائن، یہ دو ویز اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہمارا کھانا اس میں جو ہے ڈائجسٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس طرح کی ہیوی برڈن والی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ ہماری لارج انسٹنٹائن یا اسمال انسٹنٹائن میں جا کے پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں اور ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اپنے ٹریک سے ہل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کھانا ہضم نہیں کر پاتے. اور بچے جو ہیں اور بوڑھے بڑے سارے جوان جو ہے وہ معدے پہ وزن محسوس کرتے ہیں. تو اس کا بہترین جو ہے حل اور سلوشن کیا ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فریش سیلڈ کا استعمال کریں. فریش سیلڈ جیسے ہی آپ کھائیں گے آپ کا معدہ ریگولیشن میں آ جاتا ہے، لارج اور اسمال انسٹنٹائن جو ہے وہ ورکنگ میں آ جاتی ہے اور آپ کا معدہ جیسے تیار ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ جیسے ہی آپ کسی کمپنی میں یا کسی ایجنسی میں کوئی پروڈکٹ کے لیے جاتے ہیں، کسی کی چیز کی تیاری کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مشینوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ مشینیں جو ہے وہ ریگولر ہو جائے اور ہمارا کام تیزی سے ہو جائے. اسی طرح سے آپ اپنے معدے کو سب سے پہلے تیار کریں، اس کو ریگولر کریں. تو اس کا کیا آسان سا حل ہے کہ آپ فریش سیلڈ کا استعمال کریں. جیسے ہی آپ کا معدہ ریگولر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ جو چاہ رہے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں تاکہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. تو جی ہاں، ہم دوبارہ اپنے مہمان کی طرف آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ اس بیماری میں آتے ہیں تو کیا آپ نے ڈاکٹرز نے کچھ ادویات، کچھ دعائیں، کچھ میڈیسن جو ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کی ہوئی ہیں اتنی سی چھوٹی سی عمر میں کہ آپ اپنے معدے کے لیے یہ ادویات کا استعمال کریں؟ ہاں مجھے کی ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے آئلی مثلاً کہ بیسیکلی جب میں مثلاً کہ گجرانوالہ گیا تھا، میں نے اپنا مثلاً کہ سب سے پہلے PCR کروایا تھا. اس کے اندر جو سے یہ ہوتے ہیں جرمس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیو پائے گئے تھے. پھر میں نے ادھر کے مثلاً کہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ تمہاری عمر نہیں ہے لیکن تمہیں مثلاً کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے ادھر سے ایک میڈیسن لی تھی کہ جو کھانے سے پہلے مثلاً کہ لینی ہے، خالی پیٹ لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جس طرح سے ہمارے پیشنٹ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کے جو ہے ادویات مرتب کی اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ اتنی بڑی ڈیزیز کا، جس کو ہم معدے کا السر بھی کہتے ہیں، اس کا شکار ہو چکے ہیں، تو یہ ہماری بہت سی جنریشن جو ہے اس بیماری کا، یہ اس کو ایک سائلنٹ کلر ہی آپ کہیں. یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ سویئر جو ہے پین کا شکار ہو جاتے ہیں، تو تب ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے معدے کے ساتھ ہو کیا گیا ہوا ہے. تو اگر اسی عمر میں ہم لوگ کھانے پینے کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم نے احتیاط سے کھانا ہے، پرہیز کرنی ہے، تو آپ یقین کریں آپ کا عمر جو ہے وہ ہیلتھ فل رہیں گے اور آپ کو معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا. ادویات کے حوالے کی طرف سے آتے ہیں کہ کچھ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ سجیسٹ کر دیں، کوئی میڈیسن ایسی سجیسٹ کر دیں کہ ہم جو ہے معدے کے مریض ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں جو ہے مارکیٹ میں بہت سی ایسی جو ہے میڈیسن آئی ہوئی ہیں، جیسے کہ رائزک ساشے ہو گیا، رائزک کیپسول ہو گئے، اور یہ معدے کے کیپسول ہیں. یہ آپ کھانا کھانے سے پہلے، مطلب اب جیسے ہی آپ سحری کرنے لگے ہیں تو سحری کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ یہ ساشے جو ہے ایک گلاس پانی میں ڈال کے پی لیں یا ایک رائزک کیپسول لے لیں. آپ کا وہی ہے پھر کہ معدہ جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کھاتے پیتے ہیں وہ ہضم ہو جاتے ہیں. ہم دوبارہ اپنے کمنٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں کیونکہ جی کمنٹ سیکشن کی جو ہے وہ بھرمار ہو چکی ہے اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کو ٹائم دیں، تو یہ آپ کی پیار اور محبت ہوتی ہے. جی عادل بھائی ہیں، عادل خان ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ جی گڈ کویت سے دیکھ رہا ہوں، بہت شکریہ عادل خان. مہتاب حسین کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم اسلام کہہ رہے ہیں میں ندیم سوان جی گل ڈوگ ایبٹ آباد سے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ ندیم بھائی. آپ کی صحت کے مسئلے کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا ایسا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے سے شیئر کریں، ہم آپ کو بہترین سجیشن دیں گے. ندیم اسلام کہہ رہے ہیں جیو جی ویری نائس جی، بہت شکریہ ندیم اسلام. محمد ابو بکر سلیمانی کہتے ہیں گریٹ، بہت شکریہ جی آپ کا بھی، تھینک یو. محمد ابو بکر سلام کہتے ہیں میڈم اس وقت فروٹ پورا کرنا مشکل ہے تو جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ فروٹ جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو دیکھیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برکتوں والا مہینہ دیا ہوا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے، کیئر کرنے کے لیے ہی یہ مہینہ آیا ہے کہ ہم اپنے سے جو کم حیثیت والے لوگ ہیں، کم حیثیت سے مراد جن کی آمدن کم ہے، ان کا بھی بھرپور خیال رکھیں. یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. اگر ہم اپنے ہی گھر سے شروع کریں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کیا کریں کہ جیسے ہی آپ اپنے گھر کے لیے افطاری تیار کرتے ہیں، ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے بہتر سے بہترین جو ہے وہ مینیو ریڈی ہوا ہے، تو آپ ایک پلیٹ یا 2 پلیٹ تیار کر کے یہ سلسلہ شروع کر دیں کہ آپ اپنے پڑوس میں
اپنے محلے میں جو ہے وہ بھجوانا شروع کر دیں تو ہر گھر میں جو ہے وہ فروٹ بھی آ سکتا ہے اور ہر گھر میں جو ہے وہ چیزیں بھی جا سکتی ہیں جو ہم لوگ خود کھاتے ہیں. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے. عثمان کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ویری نائس، بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ندیم اسلام آگے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا اور بہت انفارمیٹیو ہے. وعلیکم السلام ندیم بھائی، ہم نے آپ کے لیے ہی جو ہے ٹائم نکال کر یہاں پہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ جیسے بھائیوں کی جو ہے وہ ہم رہنمائی کر سکیں اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر سکیں. عادل خان کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کھانے کا کچھ دل نہیں کرتا، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہو سکتا ہے جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے. جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ بھی موجود ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کچھ کھانا، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوا ہے، کیونکہ وہ ریگولیٹ نہیں ہے. تو اس کا بھوک نہ لگنا، اس کو کہتے ہیں بھوک نہ لگنا. تو اس کا سب سے بڑا جو لاجک آتی ہے، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کھانے پینے میں جب احتیاط نہیں کرتے، بے وقت کھاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور وقفے سے چڑھتے رہتے ہیں نا کہ جی تھوڑی دیر بعد بھوک لگی تو جو ملا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں. تو آپ پراپر طریقے سے سحری کے ٹائم آپ کو پھر بھوک نہیں لگتی، تو اس وجہ سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بے وقت کھانے سے. تو کوشش کریں کہ جو آپ کا بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، ناشتے کا، وہ ناشتے پہ لیں، لنچ ٹائم سے لیں اور ڈنر ٹائم سے کریں. تو کبھی بھی ایسا نہیں میرے بھائی ہوگا کہ آپ کا کھانے کو دل نہ کرے. ملک عبد الرحمان الوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے عطا فرمائے، اچھے مشورے دیتی ہیں. بہت شکریہ عبد الرحمان بھائی. الیاس بشیر کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ یاسر تنولی کہتے ہیں زبردست جی. بہت شکریہ جی یاسر بھائی آپ کا. عادل خان کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اچھا یہ وہی بات آ گئی کہ کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا. اچھا میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کھانے کا دل کیوں نہیں کرتا، وجہ کیا ہے. وجہ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب اپنے اسٹمک کو، معدے کو خالی رکھتے ہیں تو ہمارا معدہ بھی عادی ہو جاتا ہے کہ جب اس کو ٹائم سے نہیں ملتا. یہ بچوں کی بھی جو معدے کے ڈسٹرب ہونے کی ریزن ہے، یا شوگر کے پیشنٹ جو ہیں ان کو شوگر کیوں ہوتی ہے، شوگر جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں، یہ ایک ایسا سائلنٹ کلر ہے کہ جو اندر ہی اندر جو ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ موت کے دہانے پہ آ پہنچتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ جب آپ اپنے اسٹمک کو خالی رکھتے ہیں، آپ کا معدہ خالی رہتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے پہ ظلم مت کریں. میں بار بار کہتی ہوں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو بغیر سحری کے جو ہے روزے رکھ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں اگر ایمرجنسی نہیں ہے، مینز اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، وہ تو ایک علیحدہ فیکٹر ہے نا، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ٹائم سے الارم لگا کر سحری لازمی کریں، اور سحری ایسی کریں کہ جیسے کوئی بادشاہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے سارا دن اسی ڈائٹ کے اوپر اپنے گزارا کرنا ہے، جس میں بار بار عرض کر رہی ہوں کہ آپ نے روٹی کا استعمال لازمی کرنا ہے. گندم کی روٹی جو ہے وہ آپ کے پیٹ کو ایک ایسا پروٹین فراہم کرتی ہے، ایک ایسے کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو آشنا کرواتی ہے کہ جو آپ کے پیٹ کے لیے، پیٹ کی ساری بیماریوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر کمنٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں جی. یاسر تنولی صاحب کہہ رہے ہیں زبردست جی، میں اس ٹائم شیروان سے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ یاسر تنولی صاحب، آپ شیروان سے دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ کیسا گزرا ہے اور شیروان کا موسم بھی کیسا ہے. الحمدللہ ایبٹ آباد کے جو رہائشی ہیں وہ اس نعمت سے جو ہے وہ نوازے گئے ہیں کہ ہمیں جو روزے ہیں بہت اچھے مل رہے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، گرمی بالکل نہیں ہے اور نہ ہی سردی اتنی ہے، اور ہم رمضان کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. سردار عثمان کہتے ہیں ایبٹ آباد نواں شہر سے میں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. عادل خان کہتے ہیں ماشاءاللہ جی گڈ کویت سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. مہتاب حسین کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ویری نائس. بہت شکریہ. اشرانی کہتے ہیں کیا معدے کا السر کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، معدے کا جو السر ہے وہ معدے کے ہی کینسر میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معدے کا السر پہلے کیا ہے. آپ کے معدے کے اوپر جو نشان آ جاتے ہیں، میز جو ڈاٹس بن جاتے ہیں تیزابیت کی وجہ سے، یا زخم آ جاتے ہیں جو آپ کو درد کرتے ہیں، اگر ان کا پراپر علاج نہیں کیا جاتا تو یہی زخم بعد میں کینسر کی صورت ہو جاتی ہے. ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ معدے کا السر بیسیکلی جو ہے وہ زخم ہوتے ہیں ہمارے اسٹمک کے اوپر. جیسے کہ یہ بھائی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے 7 سال پرانا مسئلہ ہے. تو ان کا مسئلہ بھی یہی ہے
کہ معدے کے اوپر جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ معدے میں زخم نمودار ہو گئے ہیں جو کہ معدے کا السر کہلاتے ہیں. جیسے ہی ہم ان کو میڈیکیشن کر کے یا احتیاط کر کے یا پرہیز کر کے صحیح نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ یہی زخم بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کے کینسر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور جو کہ جان لیوا ہوتے ہیں. عمر علی آگے ہیں. ماشاءاللہ جی سسٹر, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ جو ہے مسکراتا رکھے اور صحت والی لمبی زندگی. آپ کا بولنے کا انداز بہت ہی پیارا ہے. بہت شکریہ عمر علی, آپ کی یہ پیار محبت جو ہے یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی بنتی ہے. اور میرے بھائی, آپ کو اگر صحت کا کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ کی والدہ کو, آپ کے گھر والوں کو, تو آپ ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے سے پوچھیں, انشاءاللہ ہم آپ کو مفید مشورے دیں گے. حزب الرحمان صلیحی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سحری کو کھانے کا دل نہیں ہوتا, کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. امجد علی عباسی کہتے ہیں السلام علیکم میڈم, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ میرے بچوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے. بڑی بیٹی ہے سیکنڈ ایئر کی, وہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں لگتی, دل خراب ہوتا ہے, ہر ٹائم چکر آتے رہتے ہیں, سر میں درد ہے. تو یہ سارے نیو جنریشن ہے, ان کے ساتھ یہی مسائل آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے معدے کا علاج کریں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مریض انہوں نے بھی بتایا. تو وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی ڈائٹ کے معاملے میں کانشیس نہیں ہیں. آپ آئلی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے معدے کے اوپر برڈن آ جاتا ہے اور آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا. تو یہ سارا رمضان انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ احتیاطیں بتاتے جائیں گے. آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سے ڈسکس کریں, البتہ ذہن نشین کر لیں, کیونکہ جیسے ہی دنیا پوائنٹ میں لائیو پروگرام آئے گا تو آپ ہمارے سے ڈسکس کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں, اور نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ کل اسی ٹائم ہی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آج جو میں نے معدے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, شوگر کے مریضوں کے بارے میں بتایا ہے, اس کے اوپر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی جو ہے صحت یابی ہوگی اور آپ ہمارے مشوروں سے مستفید بھی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.